अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो हालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिर सो जा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपको सेहत और ईमान की दौलत से मालामाल रखे, और अल्लाह करीम हर फितने, हर शर और हर आफात व बिलियात से आपकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी के माह साल को अपनी राह पे चलने के लिए सर्फ कर दे, और हमारी कोशिशों और काविशों को कबूल फरमा ले। आज का हमारा उन्वान बेहतरीन शरीके हयात की सिफ़ात के बारे में बात करेंगे। आज हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि जो शरीके सफ़र है, उसके अंदर कौन-सी सिफ़ात अल्लाह के कुरान ने बताई हैं। इसलिए कि अक्सर औक़ात हम वही दुनिया के जो लोग हैं, उनसे तो ओपिनियन लेते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान ने जो ओपिनियन दी है, उससे हम बाख़बर नहीं होते हैं। आज कोशिश करेंगे कुरान के ज़रिए से ख़बर हासिल करें कि अल्लाह के कुरान ने बेहतरीन शरीके हयात या शरीके सफ़र की जो ख़ुसूसियात रखी हैं, वो कौन-सी हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी निगाह दौड़ाएँ, और फिर अपने अंदर तलाश करने की भी कोशिश करें, और अगर हमारे अंदर वो सिफ़ात मौजूद नहीं है, तो वो सिफ़ात अपने अंदर हम पैदा करने की भी कोशिश करें। कुरान की आयत के मुताबिक सबसे पहले तो फरमाने रसूल सुन लीजिए। आका करीम का फरमान है, उस फरमान के मफ़हूम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की जो बेहतरीन मता है, दुनिया का जो मालो मता है, उसमें से जो बेहतरीन मता है, वो नेक औरत, नेक बीवी है, जो इस इंसान को मिलती है। तो ये दुनिया के बेहतरीन मता में से ये बेहतरीन मता है, जो उसकी नेक बीवी होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आका करीम फरमाते हैं कि जो मामला औरत का है, यानी इस तरीके से कि जब कोई भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बीवी की खूबियां बयान करते हुए फरमाया कि मोमिन के लिए खौफे खुदा के बाद सबसे ज्यादा मुफीद और बाइसे खैर नेमत नेक बीवी है, कि जब वो उसे कोई काम कहे तो वो खुश दिली से अंजाम दे, और जब वो उस पर निगाह डाले तो वो उसे खुश कर दे, और जब वो उसके भरोसे पे कोई बात कर ले, कोई कसम खा ले, तो उसकी कसम को पूरा कर दे, और जब वो कहीं चला जाए तो उसके पीछे अपनी इज्जतो आबरू की मुहाफिज हो, और शोहर के मालो असबाब की निगरानी में शोहर की खैरखा और वफादार रहे। ये कह लें कि आका करीम ने ये जो फरमान है ये बताए। अब कुरान की रोशनी में देख लीजिए, कुरान की एक आयत आती होती है, और उसके मफ़हूम के मुताबिक कुरान की आयत का एक हिस्सा है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रिश्ते को एक दूसरे के लिए लिबास कहा है, और लिबास आप जानते हैं क्या करता है? लिबास आपके अयूब व नकाइस तो छुपाता ही है, उसके साथ-साथ आपको ज़ीनत भी देता है, आपको खूबसूरत भी बनाता है, और आपकी इज़्ज़त व जलाल में इज़ाफ़ा भी करता है। तो मियाँ-बीवी को एक-दूसरे का लिबास कहा गया, ताकि ये एक-दूसरे के अयूब व नकाइस पे तो पर्दे डालें ही, साथ एक-दूसरे की इज़्ज़तें बढ़ाने वाले भी बने, एक-दूसरे को इज़्ज़तें देने वाले भी बने। कुरान की एक आयत देख लीजिए, वहाँ पे ये सिफ़ात जो बताई गई हैं,
यानी कुरान की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई। सूरह निसा की ये आयत आती है, आयत नंबर 34 की बात हो रही है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है, और उस वजह से कि मर्दों ने अपने माल इन औरतों पर खर्च किए हैं। जैसा कि आप जानते हो, कुछ मामलात में औरतों को फ़ज़ीलत दी गई और कुछ मामलात में मर्दों को फ़ज़ीलत दी गई। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के ऊपर मर्दों को फ़ज़ीलत दी। अब ये देख लीजिए कि उन औरतों की सिफ़ात क्या बताई गई हैं। फ़स्वालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। ये सिफ़ात हैं फ़स्वालिहात। सबसे पहले तो सुलह करने वाली, जुड़ के रहने वाली, इस्लाह करने वाली, ये सबसे पहली सिफ़त जो है ये बता दी गई। आप जानते हैं सालिह जो होता है नेकोकार, नेकोकार बीवियाँ, नेकी करने वाली बीवियाँ, इस्लाह करने वाली बीवियाँ, अपने अयूब व नकाइस को दूर करके अपने अच्छे मामलात की तरफ रग़बत करने वाली। उसके बाद लफ्ज़ आता है कानितात। कानितात आप लफ्ज़ उर्दू वाले जानते होते हो, काने बाहर बोला जाता है या कनात पसंदी बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है, यानी कनात ये होता है कि आप अपनी हदों के अंदर रहना और हदों के अंदर उस पे राज़ी रहना। जब हम अपनी ज़ुबान में बात करते होते हैं, तो हम बात करते हैं कि अपनी चादर के अंदर पाँव फैलाना। जो कुछ आपके वसाइल और असबाब हैं, उनके अंदर अपने वक़्त को गुज़ारना और उसके अंदर राज़ी रज़ामंद रहना। यानी अपनी चादर से वो 200 गुना ज़्यादा पाँव नहीं फैला देने, ये कनात पसंदी नहीं होती है। कनात पसंदी ये होती है कि अपनी चादर के अंदर पाँव रखे जाएँ। अब ये बड़ा जानने वाला मामला है और ये बहुत बड़ी सी सिफ़त है जो बताई गई है। आप यकीन जानें, कुरान की रूह से जो सिफ़ात बताई गई हैं, अगर इनमें कमी हो जाए तो तब जो अज़दवाजी ज़िंदगी के हालात हैं, वो मामलात ख़राब होते जाते हैं। तो बेहतरीन शरीके हयात जो होती हैं, ये कुरान ने उनकी सिफ़ात बताई हैं। सबसे पहले तो वो सुलह करने वाली, सुलह रखने वाली, वो जुड़ने वाली, वो फ़साद करने वाली नहीं होती हैं, वो रिश्ते तोड़ने वाली नहीं होती हैं, वो जुदा होने वाली नहीं होती हैं, वो जुड़ के रहने वाली होती हैं। और मामलात में अगर कोई खराबी हो जाए, तो उसमें बिगाड़ पैदा करने वाली नहीं होती, वो इस्लाह करने वाली होती हैं, वो बिगाड़ को हटाने वाली होती हैं। ये कुरान की रूह से कह लीजिए सिफ़त बताई जा रही है। अब उसके बाद है कानितात। आप जान रहे हैं कि अक्सर औक़ात ये जो हमारे मुआशरे में बुराइयाँ फैल रही हैं, अगर एक बंदा वही कह लें कि अगर वो इस्लाह करने वाला नहीं है, तो तब कह लें कि बुराइयाँ फैलती जा रही हैं। अगर कानितात का लफ्ज़ आता है कनाआत करने वाले, अब जो कुछ भी उनके वसाइल असबाब हैं, वही कह लीजिए जो भी उनकी आमदनी है या जो उनके सिलसिले हैं, उसके अंदर वो अगर राज़ी और मुतमिन रहेंगी, तो आपकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं बड़ी खूबसूरती से चलते रहेंगे। और अगर जो कुछ कह लीजिए आपकी जो मर्द की एक वसाइल हैं या कारोबार है या आमदन है या जो उसकी इनकम है, अगर उसके अंदर कह लीजिए रह के अपने आप को गुज़ारा नहीं कर रहे, तो हालात जो है वो ख़राब होते जाते हैं। तो कानितात का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास हलाल ज़राए मौजूद हैं, उन हलाल ज़राए के अंदर अपने आप को रखना और उसमें फिर राज़ी और रज़ामंद भी रहना और खुश भी रहना। ये कह लें कि कनात पसंदी की बात है कि अपनी चादर के अंदर पाँव रखने वाले। उसके बाद अगली सिफ़त आ रही है, वो है हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब। ये बड़ी ही जानने वाली बात होती है कि ख़ावंद की गैर मौजूदगी में उसकी जिन चीज़ों का अल्लाह ने मुहाफ़िज़ बनाया है, उसकी हिफ़ाज़त करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कह लीजिए आपकी इज़्ज़त है, आपका जान-माल है, आपका रिश्ता ताल्लुक वास्ता है, जो आप अपने ख़ावंद के लिए उसकी अमानत हो। ये ना हो कि वो मौजूद नहीं है, तो जो उसका हक़ है आपके ऊपर, वो कह लीजिए लोग उसमें हिस्सेदार बन रहे हों। या ये कह लें कि हमारी जो चीज़ें जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुहाफ़िज़ बनाया है, उसकी हम केयरलेस होके बैठे और हमें कोई केयर ना हो और हम कह लें कि उन हदों की हिफ़ाज़त ना कर रहे हों। तो इसलिए ये बड़ा जानने वाला कि उसकी गैर मौजूदगी में भी, उसकी गैर हाज़िरी में भी आप हिफ़ाज़त करते हो। आप अपने हदों की हिफ़ाज़त करते हो, आप अपने सतर की हिफ़ाज़त करते हो, आप अपनी जो शर्म-हया का लेवल है उसकी हिफ़ाज़त करते हो। आप अपने रिश्तों के साथ जो कह लीजिए कि नामहरम के साथ अगर आपको
جو حد اللہ رب العزت نے دی ہے، اللہ کے حبیب نے دی ہے، ان حدوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خامند اگر پاس موجود نہیں ہے یا وہ کہہ لیجئے کہ کہیں دور ہے تو ہمارا جو ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے مطابق جو ہے وہ نہ چل رہی ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن نے بتایا کہ یہ بڑی خوبصورت سی صفت ہے کہ حافظات للغیب، کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی حفاظت کرنا، اس کے مال کی بھی محافظ رہنا، اس کی عزتوں کے بھی محافظ رہنا، اس کی جو چیزیں آپ کے ذمہ لگی ہوئی ہیں ان کے بھی آپ حفاظتیں کرنا، تو اس کے جو رشتے ہیں ان کے بھی محافظ رہنا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ نے صالحات کی بات پڑھی ہے کہ اصلاح کرنے والی ہیں، جڑنے والی ہیں، محبتیں کرنے والی ہیں، تو یہ اس کی غیر موجودگی میں بھی کہہ لیجئے محافظ رہنا، بما حفظ اللہ، ان چیزوں کا جس کا اللہ رب العزت نے آپ کو محافظ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے اوپر آپ کو محافظ بنایا ہے ان کے اوپر بھی کہہ لیجئے آپ جو ہے حفاظت کرنے والے بن کے کھڑے ہوں اور محافظ رہیں۔ آگے ایک اور قرآن کی آیت دیکھیں، قرآن کی سورہ التحریم کی آیت آتی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ معاملات جو ہیں اللہ کے قرآن نے بتائے کہ جو اچھی بیویاں ہیں، جو خوبصورت کہہ لیجئے کہ معاملات رکھنے والی بیویاں ہیں، ان کی صفات قرآن کی نظر میں کون سی ہیں۔ یہاں پہ سورہ تحریم کی ایک آیت آتی ہے، اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اگر کوئی وجہ ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوج میں سے اگر کسی وجہ سے کسی کو اگر چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت جو صفات خوبصورت صفات ہیں وہ صفات ہیں جو آپ کی زوج میں سے آپ کو اللہ رب العزت پھر کوئی موقع دے دے گا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے پھر کوئی زوج جو ہے اچھے معاملات میں آپ کے ازواج میں دے دی جائیں گی۔ اب وہ جو صفات یہاں پہ بتائی گئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ بھی یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ کون سی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائیں۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ربه ان طلقكن، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے علیحدگی کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کیا کرے، ان یبدلہ، اللہ رب العزت تبدیل کر دے آپ کے لیے ازواجن، وہ زوج، وہ بیویاں، خیرم من کنہ، جو بہت بہتر ہوں۔ اب یہ کہہ لیں کہ ان میں کون سی صفات ہوں، بہترین صفات کون سی ہیں؟ سب سے پہلے آ رہی ہے بات مسلمات، جو فرما بردار ہوں۔ اب یہ کہہ لیں کہ بڑا جاننے والا معاملہ ہے۔ مسلمات، آپ جانتے ہوتے ہو سالمہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی نکیل ڈالا اونٹ کہا جاتا ہے، اپنی مرضی سے سر اٹھا کے نہیں چلتا، جس طرف اس کی نکیل کھینچی جائے ادھر چل پڑتا ہے۔ یہ روٹ ورڈ ہے، اس سے کہہ لیجئے اسلام بھی اسی سے ہے، مسلمان بھی اسی سے ہے، تو مسلمات بھی اسی سے آتا ہے کہ اس میں فرما برداری کی نکیل ہوتی ہے، اور وہ فرما برداریاں اللہ کی فرما برداریاں ہیں، اللہ کے حبیب کی فرما برداریاں ہیں، اور پھر اپنے خامند کے حق بات کے اوپر فرما بردار ہونا۔ یہ کہہ لیجئے جو سچی بات اور حق بات ہے اس کی وہ دعوت دے، اس کی بات کرے تو فرما بردار ہونا۔ تو یہ مسلمات ہوتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشیں چھوڑ کے جو آپ کو بات حق کی بتائی گئی ہے، جس طرف دعوت دی گئی ہے اس کی اتباع کرنا، یعنی سلامہ، قبول کر لینا۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا۔ آپ نے یہی تو قبول کیا تھا کہ ہم اس زوج میں رہنا ایکسپٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے جن کو آپ کے اوپر حاکمیت دی ہے اس لیے کہ انہوں نے آپ کے اوپر مال خرچ کرنے ہیں اور وہ کفیل ہیں اس گھر کے، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر آپ کے اوپر معاملات میں یہ حاکمیت دے دی کہ آپ ان کی بات مانیے۔ وہ حق کی طرف بلا رہے ہیں اور حق بات اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات میں اگر وہ کہہ لیجئے دین اور قرآن کے مطابق ہے، ان کی ڈیمانڈ اور ان کی کوئی خواہش، تو وہ آپ کو ماننی ہے، آپ کو ایکسپٹ کرنی ہے۔ تو مسلمات ہوتا ہے یعنی بات کو ماننے والی۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو آ رہا ہے، یعنی الفاظ آ رہے ہیں، سب سے پہلے مسلمات، مؤمنات، قانتات، طیبات، عابدات، صائحات، سیبات و ابکارا، یہ آیت ہے۔ اب یہ کہہ لیں سب سے پہلے بات آ رہی ہے مسلمات کی، اس کے بعد ہے مومنات۔ مسلمات یعنی اپنی مرضی چھوڑ دینا، اور جس کو آپ نے جس کی بات ماننے کی آپ نے ارادہ کیا ہے اس کی مرضی کو اپنا لینا، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت کے احکام ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے جو حق دیا ہے آپ کے حامد کو، اس کی بات ماننا ہے۔ اب یہ کہہ لیں مومنات ہوتا ہے بات ماننا، مسلمات ہوتا ہے ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، مومنات ہوتا ہے اب کر کے دکھا دینا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے آپ نے بات کو مان لیا لیکن آپ کے کردار میں نہیں آ رہا۔ مومن کردار لے کے آتا ہے، مسلمات جو ہوتا ہے وہ اپنا وعدہ لے کے آتا ہے، اپنی بات لے کے آتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا کردار لے کے آتا ہے۔ اب مومن ہے مومنات یعنی وہ کردار میں ماننے والی ہیں، وہ صرف زبان سے یس یس نہیں کر رہے، وہ صرف زبان سے ماننے والی نہیں ہے، ان کے کردار اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جو بات ان سے کہی جا رہی ہے، جو کہہ لیجیے ان کے خاوند ان سے کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ماننے والی ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنا عمل کرتی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے قانتات۔ ابھی کہہ لیں کہ یہ معاملات دوبارہ آ رہا ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا۔ جب بھی اچھی بیویوں کی بات آئے گی قانتات کے لفظ اس میں آ رہے ہیں۔ قانتات ہوتا ہے عبادت گزار، یعنی عبادت کرنے والی، تابع دار، فرما بردار، حدوں کے اندر رہنے والی۔ تو یہ کہہ لیں کانے جو ہے اپنی حدوں کے اندر رہنے والی، جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے حدیں دی ہیں، حدیں مقرر کی ہیں، وہ ان حدوں کے اندر رہنے والی، جو اس کے حامن نے اس کے لیے کہہ لیجیے حد مقرر کی ہے اور جو مال اسباب کا اس کے لیے ایک لیول رکھا ہے اس کے اندر رہنے والی، جو اس کے مزاج اور اس کی اصلاح اور اس کی کہہ لیجیے جو اس کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق اگر جائز اور حلال معاملات ہیں تو ان کی تابع داری کرنے والی۔ تو یہ قانتات کی بات آتی ہے کہ وہ قناعت پسند ہیں، وہ حدوں سے بڑھنے والی نہیں ہے، وہ اسراف کرنے والی نہیں ہے، وہ حدوں سے تجاوز کرنے والی نہیں ہے، وہ حدوں کے اندر رہنے والی ہیں۔ تو قانتات یہ معاملہ دوبارہ آ رہا ہے، اور سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ آج کل جو زمانے میں ایشو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ قناعت پسندی کم ہے، یہ اب لفظوں میں ہی رہ گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن سے اس طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے، ہم کہہ لیجئے کہ جتنے بھی جو برائیاں پھیلنا اور کہہ لیں کہ زمانے میں جو ہے وہ حرام کا معاملہ کاروباروں میں اور کمائیوں میں شامل ہونا، اس میں کئی حد تک اس لیے کہ قرآن کی کچھ آیتیں آتی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ نے پڑھا کہ آپ کی بیویاں اور آپ کے جو اولادیں ہیں یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، آزمائش بھی بن جاتے ہیں۔ اگر کہہ لیجئے وہ اللہ کے فرما برداری میں اور حدوں کے اندر نہیں رہتے تو ان کی ڈیمانڈیں جو ہوتی ہیں وہ بے جا اور اسراف والی، اور وہ کہہ لیجئے کہ آپ کے اندر وہ حرام کی طرف دھکیلنے والی آ جاتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے شریک حیات قناعت پسند دی ہے تو وہ جو بھی آپ کی کمائیاں اور جو بھی آپ کی انکم اور جو بھی آپ کے وسائل اور اسباب ہوں گے وہ اس کے اندر راضی اور مطمئن رہے گی، وہ کہہ لیجیے حدوں سے تجاوز کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن نے یہ صفت بتائی کہ خوبصورت اور خیر والی بیویاں جو قانتات ہیں۔ اس کے بعد آگے والا لفظ آ رہا ہے طیبات، یہ کہہ لیں کہ اللہ کے قرآن نے قانتات کے بعد طیبات یعنی توبہ کرنے والی، توبہ کرنے والی، اللہ کی طرف پلٹنے والی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، یعنی اپنے رب کے آگے سجدے اور رکوع کر کے اللہ رب العزت سے مانگنے والی۔ اب یہ بڑا جاننے والا معاملہ ہے، آپ نے قرآن میں ہی پڑھا تھا کہ کون ہے جس نے یہ جو دو لوگ تھے جو آپس میں نامحرم تھے اور اللہ کے حکم سے کہہ لیجئے جب یہ اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو کس نے ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی؟ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں ڈال دی کہ اب وہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرتے اور ایک دوسرے کی چاہتوں اور محبتوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہیں۔ تو یہ کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا خاص کہہ لیجئے احسان ہے۔ تو یہ تائبات اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، اللہ سے توبہ گناہوں کے اوپر کرنے والی، اور اللہ سے یہ محبتیں اور عزتیں اور یہ رشتے مانگنے والی، یہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتی ہیں، رب کی طرف پلٹتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ درپیش ہو تو اپنے رب کے آگے رکھتی ہیں، اے اللہ رب العزت رزق حلال میں اضافے فرما، اے اللہ رب العزت ہمارے سروں کے تاجداروں کو اور یہ جو ہمارے سروں کے سرتاج ہیں اللہ کریم ان کو صحت، عزت اور ایمان کی دولت سے مالا مال رکھنا، اللہ ان کی نسلوں سے ایمان والے اور اسلام پہ چلنے والے اٹھانا، اللہ ان کو ہمارے بارے میں نرم دل، نرم گفتار اور نرم کردار کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ان کے اخلاق اور ان کی زبانوں میں نرمیاں اور محبتیں ڈال دینا۔ یہ کس سے مانگنا ہے ہم نے؟
یہ ہمیں اللہ کے حضور بیٹھ کے مانگنا ہے، اللہ رب العزت کے آگے التجائیں رکھنی ہے، اللہ ہمارے اوپر آزمائشیں بڑی نہ کرنا، اللہ ہمارے اوپر سختی کرنے والوں کو مسلط نہ کرنا، اللہ ہمارے اوپر محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ان کے تعلق بنانا۔ تو یہ کہہ لیجئے یہ تائبات کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ صرف کہہ لیجئے استغفار کرنے کی بات نہیں ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والی، اپنے معاملات اپنے رب کے آگے رکھنے والی، اولاد میں کمی بیشی ہے تو وہ اپنے رب کے آگے رکھیں، اگر کہہ لیجئے خاوند کی کسی چیز میں کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو وہ رب کے آگے رکھیں، اللہ کی طرف رجوع کریے، اپنے رب کی طرف پلٹیے، اپنے رب سے مانگیے اور اس کے آگے درخواستیں رکھیے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے عابدات، عبادت گزار، عبادتیں کرنے والی، بندگیاں کرنے والی، اللہ رب العزت کی عبادت گزار ہیں، اپنے رب کے آگے سجدے رکوع کرنے والی ہیں، اللہ کی بندگیاں کرنے والی ہیں، اللہ کی آگے عاجزی اور انکساری سے عبادت کرنے والی ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ یہ اتنا خوبصورت سا معاملہ جو اپنے رب کے آگے عبادت گزاری میں بیٹھا رہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات جو ہیں وہ بھی تو آسان ہوتے جاتے ہیں۔ جو شب و روز اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور اپنے رب کی عبادتوں میں مصروف ہیں، اپنے رب کی عبادتوں میں مشغول ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ اس کے مطابق ہی اپنے رشتوں کو جوڑ رہی ہیں، اپنے گھروں کو سنوار رہی ہیں اور اپنی اصلاح کر رہی ہیں، اپنی اولادوں کی تربیتیں کر رہی ہیں، یہ قرآن کے مطابق ابھی پہلے ہم دیکھ کے تو اس کے بعد ہم کہہ لیجئے حدیث رسول کو بھی دیکھتے ہیں کہ عابدات، عبادت کرنے والی، عبادت صرف اور صرف کہہ لیجئے صرف وہی کہہ لیں کہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں صرف جسمانی عبادت کی بات نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اے اللہ میری زندگی کی ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، یعنی اس میں ہر قسم کی عبادات ہیں، سجدے رکوع بھی ہیں، اس میں روزے اور کہہ لیجئے قیام بھی ہے، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے دیے ہوئے رشتے، آپ جانتے ہیں نا، دوستیاں آپ کی سلیکشن ہوتی ہے اور رشتے آپ کے رب کی سلیکشن ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جن رشتوں میں منسلک کیا ہے ان کو جوڑنے میں اور ان کو خوبصورت بنانے میں مصروف ہے، یہ عبادت ہوتی ہے۔ رحم کے رشتوں کو جوڑنا، بزرگوں کی عزتیں کرنا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، ماں باپ کی عزت اور قدر کرنا، اپنے خامد کا شکر گزار رہنا، اس کی فرما برداری کرنا، اپنے رب کے آگے عبادت گزار رہنا، اللہ کے حبیب کے طریقے اپنی زندگیوں میں جاری کر لینا، یہ کہہ لیجئے یہ خوبصورت اور خیر والی بیویوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عابدات، عبادت کرنے والی۔ اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے صائحات، روزہ دار، روزے رکھنے والی۔ اب روزہ کہہ لیجئے صرف اور صرف بھوک پیاس کو روکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف کہہ لیں کہ اپنی بھوک اور پیاس کو روک دینا، یہ اس کا نام نہیں ہوتا، روزہ ناجائز خواہشوں کو اپنے سے دور ہٹا دینا، روزہ اللہ کی حدوں کے اندر رہنا، اگر نفس کوئی حد سے اوپر یا حد سے باہر کی کوئی آپ سے خواہش کرے یا اس کی التجا کرے تو اس کو روک دینا، اللہ کی حدوں کے اندر رہنا، روزہ جو ہے حرام کی طرف اگر نفس آپ کو ابھارے تو اس کو روک کے حلال کی طرف لے کے آنا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، اور پھر کہہ لیجئے روزہ کیا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اللہ رب العزت کی حدوں کے اندر رہنا، یہ روزہ ہوتا ہے، صرف بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام نہیں ہے، اپنے نفس کو طہارت اس کی رکھنا، یہ روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی صفت اچھی بیویوں کی جو ہے صائحات، یہ روزہ رکھنے والی، یہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکنے والی، نفس کو بے جا خواہشوں سے روکنے والی، نفس کو اسراف اور حدوں سے بڑھنے سے روکنے والی ہیں، یہ حدوں کے اندر رہنے والی اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے اندر نگاہوں کا روزہ رکھنے والی، زبان کا روزہ رکھنے والی، سماعتوں کا روزہ رکھنے والی، پیٹ کا روزہ رکھنے والی، فرائض کے روزے کے علاوہ نوافل اور سنت کے روزے رکھنے والی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت سی صفت۔ اس کے آگے آ جائیے، اس کے بعد اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سیبات و ابکارا، چاہے وہ شادی شدہ ہوں اور چاہے کنواری ہوں، یعنی شادی شدہ بھی ہو سکتی ہیں، کنواری بھی ہو سکتی ہیں، یہ قرآن نے بتایا، ایسا نہیں ہے کہ جو عورت پہلے شادی شدہ تھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی یا اس میں شادی کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ آئے۔ آقا کریم کی سنت کو دیکھ لیجئے، پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف ایک زوجہ تھی، حضرت عائشہ الصدیقہ جو کنواری تھیں۔ تو یہ آپ دیکھیے
اور اس کے ساتھ کہہ لیجئے چاہے وہ کنواری ہوں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، اللہ رب العزت کے قرآن نے یہ صفات دی ہیں۔ ان صفات کو یاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ گھروں کی خوبصورتیاں اور ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں اپنی قرآن کے مطابق اصلاح کرنی ہے۔ ابھی چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ بات ہم آج کر رہے ہیں بہترین بیویاں جو ہیں، بہترین شریک حیات جو ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ تو قرآن کی نظر میں دیکھیں گے کہ قرآن نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں جو بہترین بیویوں کے لیے اللہ رب العزت نے صفات بتائی ہیں۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، بعض دفعہ ہمیں ناگوار لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف اچھی بیویوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے جس میں اچھے جو شوہر ہیں ان کی بھی صفات جو ہیں وہ بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے اور یہ جو خوبیاں ہیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرمان بردار ہو، تابع دار ہو، اگر وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے کہ وہ خاوند کی فرمان بردار تھی تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والی عورت یعنی اللہ رب العزت کی بات ماننے والی، آقا کریم کے طریقوں پہ چلنے والی جو ایمان والی عورت ہے اور وہ اپنے خاوند کی فرمان بردار ہے، تو وہ جب دنیا سے جائے تو جنت میں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ کچھ فرمان آپ کو ملتے ہوتے ہیں، یقین جانیے یہ کوئی امپوسیبل چیزیں نہیں ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو کس طریقے سے اصلاح کرنی ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ کچھ باتیں آپ کو فالصالحات اور قانتات کا علماء اور فقہا جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ بڑی جاننے والی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا معنی آتا ہوتا ہے سلیقہ شعار ہونا، سلیقے والی عورت ہونا۔ اب سلیقہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے لباس کے اوپر نہیں جھلکتا، آپ کے سلیقے جو ہیں وہ آپ کے کردار پہ بھی جھلکتے ہیں، آپ کے گھروں کی صفائیوں ستھرائیوں پاکیزگیوں پہ بھی جھلکتے ہیں، اور کہہ لیں کہ آپ کے جو تعلق واسطے ہوتے ہیں، آپ کا رہن سہن ہوتا ہے، آپ کی جو بات چیت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کے سارے سلیقے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں یعنی سلیقہ شعار ہونا، جس سے گھروں کے جو آپ کے صفائی ستھرائی کے ہوتے ہیں، آپ کے کھانے پکانے کے ہوتے ہیں، اکثر اوقات آپ بات کرتے ہوتے ہیں کہ آدمیوں کے دل تک پہنچنے کا رستہ ان کے معدے سے ہو کے جاتا ہے، یہ اکثر مذاق میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، پر اس میں جب سلیقہ آ جائے، جب سلیقہ شعار عورت ہوتی ہے تو وہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر کی جو ڈسپلن ہوتے ہیں، جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جو مینجمنٹ کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ایک دم سے انسان کو پرسکون بنا دیتی ہے اور دل کو خوشی دے دیتی ہے۔ جب ہمارے گھروں کے جو طریقے سلیقے صفائی ستھرائی اور کہہ لیں کہ یہ جو آپ کا جو اسلوب ہوتے ہیں کھانے پکانے اوڑھنے بچھونے کے اور اس کے ڈسپلن اور اس کی مینجمنٹ کے، جب یہ بہترین نہیں ہوتے تو گھر میں داخل ہوتے ہی گفت شروع ہو جاتی ہے اور ذہن جو ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے۔ تو یہ فصالحات اور قانتات کی صفات میں یہ چیزیں آتی ہوتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سلیقہ شعار ہوں، ان میں ہر قسم کے گھروں کو مینج کرنے کے، گھروں کو سجانے سنوارنے کے، ایون کہ وہی بات کرتے ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے معاملات کم خرچ والا نشین، کہ تھوڑے سے معاملات میں بھی خوبصورتی کے ساتھ گزارا کرنے کے اور خوبصورتیوں کے ساتھ رہنے کے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے ذریعے سے حامدوں کو عزت دلانے کے اور ان کی عزت بنانے کے اور عزت بڑھانے کے معاملات جانتی ہوتی ہیں۔
تو یہ چیزیں اللہ کے قرآن کے مطابق جب بتائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے الترغیب الترہیب کی بات آتی ہوتی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ دو قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، یعنی ان کی نمازیں اوپر بلندی پہ نہیں پہنچتی۔ دو قسم کے آدمی ہیں، کون؟ اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے، یعنی اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے، فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ کے نہ آئے، اور اس عورت کی نماز جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یعنی یہ جو آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، یہ الترغیب اور الترہیب میں لکھا ہوا آتا ہے کہ ان دو لوگوں کی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ سروں سے اوپر بلند نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے اور اس کو گوارا نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو اجازت ہی نہیں کہ وہ یہ معاملے کرے۔ ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی ہوتا ہے کہ خدا کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کی جائے، اور یہی رستہ ہے کہ آپ کے عمل اور آپ کے قول جو ہیں وہ آپ کے خامد کو خوش بنانے والے ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو رشتے دیے ہیں اور جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو طریقے بتائے کہ کیسے فرما برداری کرنے والی اور کیسے اصلاح کرنے والی۔ کچھ معاملات بڑے جاننے والے ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا وہی طریقہ سلیقہ ہم نے صرف یہی سمجھ لیا کہ ہمارا اگر کمپیوٹر کے اوپر ہمیں سکلز آتی ہیں یا کچھ معاملات ہمیں جو ایجوکیشن کے آ گئے ہیں تو یہی طریقہ سلیقہ ہے۔ طریقہ سلیقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، وہی کہہ لیجیے اکثر ہم بات کرتے ہوتے ہیں، مولانا روم کے الفاظ آتے ہوتے ہیں کہ آپ کے عقل کی زکات یہ ہوتی ہے کہ آپ جاہل کے ساتھ عزتوں سے گزارا کیجیے، یعنی آپ اپنے عقل اور علم کے ذریعے سے آپ رشتوں اور چیزوں کو خوبصورت بنا دیجیے، آپ ان کو سنوار لیجیے۔ یہ معاملہ ہے کہ آپ میں اگر عقل اور دانائی ہے تو آپ چیزوں کو آپ جانتے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی جوڑنے والا اگر خاندان میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ 10 جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے، اور اگر ایک بھی توڑنے والا آ جائے تو 50 جڑے ہوئے کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے، اصلاح یہ ہوتی ہے کہ جو عیوب و نقائص ہیں ان کو دور کرتے جائیں اور خوبیوں اور خوبصورتیوں کو لے کے رشتوں کو ایک خوبصورت گلدستے میں پرو دینا، یہ آپ کی خوبی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول آتا ہے، جب کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین، بندے کی اہمیت کا کیسے پتا چلے کہ یہ کتنا اہم ہے؟ تو فرمایا امیر المومنین نے کہ جب وہ اپنی رسپانسبلٹی، جو جتنا احساس ذمہ داری لے لیتا ہے اتنی ہی وہ اہم پرسنالٹی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک بیوی کے روپ میں کسی گھر میں شامل ہوتے ہیں تو ان رشتوں میں آپ کا ایک مقام ہوتا ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی بھابھی ہے، کسی کی کہہ لیجیے رشتوں میں تائی چاچی ہیں، تو کسی کے ساتھ آپ کا زوج میں شامل ہے، کسی کی ماں ہے، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے وہ احساس ذمہ داری کو لینا ہے، وہ احساس ذمہ داری۔ چھوٹا سا ایک اور معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب لوگ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آنے شروع ہوئے، جب عورتیں بھی دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آنے لگیں تو وہ آقا کریم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آتی تھی۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجیے، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عورتیں بیعت کے لیے آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ آپ ایک بات کہتے تھے اور اس بات کو وہ پیچھے دہرا دیتی تھی، وہ بات ہوتی تھی جو وہ دہرا دیتی تھی، اور ایک عہد ہوتا تھا، بیعت ایک عہد ہوتا تھا جو لیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے اس طریقے سے وہ عہد لے لیا کرتے تھے۔ اب آپ قرآن میں دیکھیے کہ وہ عہد کون سا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت آتی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھیں جو ایمان میں اسلام میں داخل ہو جاتی تھیں تو وہ بیعت کے لیے آتی ہیں، تو آقا کریم ان سے کون سی چیزوں کے اوپر کہہ لیجیے عہد لیتے تھے۔ یہ جو معاملہ آپ کا جاننے والا ہے کہ یہ اسلام میں آنے کے لیے، اگر دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر عہد لیے جاتے ہیں تو تب جا کے دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صفات جو ہیں
وہ اچھی بیویوں کی بھی بتائی جاتی ہیں قرآن میں، جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کون سی وہ صفات ہیں جو بتائی گئی۔ سورہ الممتحنہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأسینک فی معروف فبايعهن واستغفر لهن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بڑی جاننے والی آیت ہے، بڑی خوبصورت سی۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان لانے کے لیے عورتیں یبايعنک بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو آپ کن چیزوں کے اوپر ان سے عہد لیجئے؟ سب سے پہلے الا ان لا یشرکن باللہ، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کریں، شیئا کسی شے کو بھی شریک نہ کریں، یعنی سب سے پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ ولا یسرکنا، اس کے بعد کیا ہے؟ چوری نہ کریں۔ اب یہ بڑا جاننے والا، آپ جانتے ہوتے ہیں قرآن میں چور کی سزا بھی آئی ہے، چوری نہ کریں۔ کون سی چوریاں ہوتی ہیں؟ اللہ کے قرآن نے منع کیا، اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ کوئی راز کی بات کرتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ جا کے شیئر نہ کریں۔ آپ کے اپنے میاں بیوی کے، وہی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو، کسی اور کو اندر جھانکنے نہ دیجیے۔ اعتماد کے رشتے ہوں آپس میں، اعتماد کے اعتبار کے رشتے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کے رشتے ہوں، تو اس طریقے سے رشتہ جو ہے، سب سے پہلے کیا ہے کہ کیا؟ ولا یسرکنا، چوری نہ کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد ولا یزنینا، زنا کرنے والی نہ ہوں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہوتے ہیں، آنکھ کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، آنکھوں کے اندر بھی حیا ہو، کان بھی بری اور بے حیائی کی باتیں نہ سنیں، زبانیں بھی برائی اور بے حیائی کو نہ بولیں، تو یہ زنا کرنے والی عورتیں نہ ہوں۔ اس کے بعد بات آ رہی ہے، وہ کون سی؟ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کے قتل نہ کریں۔ اب اس میں بھی کئی چیزیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں، یعنی ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا، دنیا میں نہ آنے دینا، یا ایک اور بڑا جاننے والا معاملہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے، یعنی قتل کر دینے کے وہ مترادف چیز ہو جاتی ہے جب قرآن سنت کے مطابق اولادوں کی کوئی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کا کوئی اتوار ہی ان میں کہہ لیجئے ایسا نہیں کہ جو قرآن اور سنت کے یا اسلام کے تابع ہو، وہ جس طرف ان کا رخ ہے ادھر چلتے جا رہے ہیں، اور مائیں جو ہیں اس طریقے سے ان کی تربیت نہیں کر رہی ہیں۔ یہ آپ سے عہد لیا گیا تھا جب جو لوگ دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ وعدے لیں گے تو تب یہاں پہ داخل ہوں گے، اور اس میں یہ وعدہ تھا کہ دیکھنا اولادیں ضائع نہ ہوں، دیکھنا اولادوں کے قتل نہ ہو جائیں، دیکھنا اولادیں جو ہیں وہ ہاتھوں سے نہ نکل جائیں، اس بنا پہ کہ آپ نے کوئی محنت اور کوئی کوشش ان کے ساتھ نہیں کی ہے۔ اس کے بعد بات آ رہی ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اور دیکھیں بہتان باندھنے والی نہ ہوں، یفترینہ بین ایدیہن، یفترینہ ہوتا ہے افطرا باندھ لینا، افطرا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی من گھڑت کہانیاں بنا لینا، یعنی ایسے بہتان باندھنے والے نہ ہوں۔ یہ رشتوں کے اوپر بہتان باندھ کے تو رشتوں کو توڑ دینا، اور کسی کے اوپر ایسے بلا وجہ جو الزام لگا کے تو رشتوں کو ختم کر دینا، یہ اللہ کے قرآن نے کہا جھوٹے افطرا باندھنے والی نہ ہوں۔ بہتان ہوتا ہے جس کے اندر وہ برائی نہ ہو تو اس کے بارے میں بیان کر دی جائے، ایسا کام کرنے والی نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا غیبت کا معاملہ اور بہتان کا معاملہ، جب آقا کریم سے پوچھا گیا تھا، کچھ ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے رسول، اور سورہ حجورات میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ غیبت کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی ایسا پسند نہیں کرے گا، تو غیبت اس کے مترادف بتائی گئی تھی۔ تو بولا گیا کہ کیا غیبت میں کیا اور بہتان میں فرق ہے؟ اس لیے کہ جو ساتھیوں نے پوچھا آقا کریم اگر کسی کے اندر وہ برائی موجود ہو تو ہم اس میں بات کریں تو وہ بھی غیبت ہوتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہوتی ہے، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو تو آپ بولو تو وہ بہتان ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر وہ عیب اور وہ نقص موجود نہیں تو آپ اگر اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو وہ بہتان ہوتا ہے، اور بہتان گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔
تو یہ اللہ کے قرآن نے بتایا کہ وہ بہتان باندھنے والی نہ ہو اور جھوٹے من گھڑت قصے بنا کے الزام لگانے والی نہ ہو۔ بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے افطرا باندھنا، یعنی یہ چیزیں بڑی جاننے والی ہیں کہ ایمان میں آنے کے لیے ایمان والی عورتوں کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ ہاتھوں پاؤں سے یہ افطرا باندھنے والی یا ہاتھوں پاؤں سے جو ہے بہتان باندھنے والی نہیں ہوتی، یعنی کچھ عمل ایسے کر کے کسی اور کے ذمہ لگا دینا، اپنے ہاتھ سے وہ کام کرنا، کسی کی چیز کا نقصان کر دینا، کسی کا کام ادھر سے ادھر بگاڑ دینا اور پھر الزام کسی پہ لگا دینا، یا کسی کے کام کی وہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال ڈھونڈنے کے لیے یا اس میں سے کوئی عیب تلاش کرنے کے لیے قدموں سے چلتے ہوئے جانا اور پھر کسی کے راز کو ڈھونڈ کے لانا اور یا کسی کی بات کو چرا کے لانا اور لا کے لوگوں تک اس کو پھیلا دینا، یہ قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ ایمان والی عورتوں کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو گھر بنانے والی، گھر سجانے والی اور جنتوں کے جس دروازے سے چاہے جنتوں میں داخل ہونے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے، ولا یأسینک فی معروف، بڑی جاننے والی بات ہے کہ معروف ہوتا ہے اللہ کا دستور، اللہ کا قرآن، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، اس میں یأسینہ کا نافرمانی کرنے والی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا اس کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو۔ اللہ کے حکم پنجگانہ نماز ادا کرنے کے ہیں، پانچوں وقت نماز ادا کرنے والی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اور جو مرد، جو دونوں میاں بیوی راتوں کو اٹھ کے نفل ادا کریں، ایک اٹھے اور نفل ادا کرے اور پھر وہ دوسرے کو بھی اس کی دعوت دے کہ تم بھی اٹھو اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور پھر وہ دوسرا بھی اٹھے اور اٹھ کے باوضو ہو کے جو دو رکعتیں نفل کی پڑھ لے، اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے نام ذاکرون میں لکھ دیے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کی نسلوں میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ جو ایک جوڑا میاں بیوی میں سے چاہے بیوی اٹھتی ہے اور اللہ کے تذکرے کرتی ہے اور عبادت کرتی ہے اور پھر اپنے خامند کو بھی جگا دیتی ہے، یا خامند جاگتا ہے اور اللہ کے ذکر کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، قرآن کی آیت کے مفہوم آتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے حکم دیجئے، گھر والوں کو بھی بتائیے کہ وہ بھی نماز جو ہے وہ اپنی ادا کرے۔ جو آپ کے لیے یعنی جو معاملات بتائے جاتے ہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے، اپنے قرآن میں ہی پڑھا تھا کہ بچائیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کے لیے بلائیے اور عبادت کے لیے بلائیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْسِينَكَ، یہ نافرمانی کرنے والی نہ ہوں۔ اگر اللہ کا حکم رمضان کے روزے رکھنے کا آتا ہے، اللہ کا حکم مال میں زکوٰۃ کا آتا ہے، اللہ کا حکم کہہ لیجیے رشتوں کو جوڑنے کا آتا ہے، تو یہ نافرمانی کرنے والی نہ ہوں، جو اللہ کے احکام ہیں، معروف طریقے ہیں، اس میں نافرمان نہ ہوں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فبائہن، پھر آپ کیا کیجئے، ایسی عورتیں جو ان سارے معاملات کے اوپر وعدہ لیتی ہیں، آپ ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، اللہ اپنے اللہ سے، اور اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے جو قرآن کے مطابق آپ کو بتائے گئے ہیں، یعنی قرآن نے کون سے صفات دی ہیں، تو گھروں کو سجانے والی، اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی، اولاد کو پیدا کرنے والی، یعنی بلا عذر اور بلا وجہ اولاد کو پیدا ہونے سے روکنا جو ہے، یہ آپ کے لیے منع کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں پسندیدہ معاملہ اولاد کو پیدا کرنے والی عورتیں اور اپنے خامند کی، یعنی جب وہ گھر میں داخل ہو یا اس کو کسی کام کے لیے بلائے یا کسی بات کے لیے بلائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ جوڑنے والی، اس کی بات کو سن کے اس کے ساتھ اچھے مشورے کرنے والی، اچھے مشورے دینے والی، نیک معاملات جو ہوتے ہیں ان معاملات کے اوپر ان کو ترغیب دلانے والی، یہ اور ان کے مالوں کی حفاظت کرنے والی، ان کی غیر موجودگی میں ان کی اولادوں کی تربیتیں کرنے والی، اپنی عزتوں کی حفاظتیں کرنے والی، اپنے خامد کی محبتوں میں اس کے رشتوں سے محبتیں کرنے والی اور جوڑنے والی۔ کچھ معاملات بڑے جاننے والے آپ کو لگتے ہوتے ہیں، بعض کمزوریاں وہی کہیں کہ آپ کو کچھ نئی نئی چیزیں سننے میں ملتی ہوتی ہیں، گو کہ
جو सास ससुर होते हैं वो आपके माँ बाप का दर्जा तो नहीं रखते, आपके माँ बाप आपके लिए और दर्जा रखते हैं, आपके खामद के माँ बाप उनका अपने बेटे के ऊपर और हक है, लेकिन जो ये रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, इनकी इज़्ज़तों में कमी या इनकी कदर ना करना या इनकी केयर ना करना, ये किसी भी मज़हब ने आपको इजाज़त नहीं दी है। हमारा मज़हब तो बूढ़े को इज़्ज़तों से देखने के ऊपर आपके दर्जात बुलंद कर दे, हमारा नबी का दीन तो हमसाये को वो मर्तबा और मुकाम दे दे कि जो कह लें कि ईमान वाले हो ही नहीं तुम सकते जब तक तुम्हारी आफ़तों से तुम्हारे पड़ोसी महफूज़ ना हो और उनकी खैर-खाई करना और उनके साथ मुआमलात उनका ख़्याल रखना, ये मुआमलात जब आपके पास हों, तो वो कौन-सी बात होगी जो घर में बसने वाले और हमारे उस रिश्ते में जो मुंसलिक हैं, अपने कह लें जो आपका जोड़ा है, उसके अगर माँ-बाप हैं, तो उनकी अगर हम इज़्ज़त नहीं करते या हिरमत नहीं करते या उनकी कदर नहीं करते या उनका ख़्याल नहीं रखते, तो हम समझे कि हम बड़े ईमान के साथ और बड़ी दीनदारी के साथ चल रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। गो कि हमारे माँ-बाप का हक उनका नहीं है, लेकिन उनके जो हक हमारे ऊपर हैं, वो भी बहुत बढ़ के हैं, वो भी माँ-बाप से कम नहीं हैं और उनका रिश्ता और एहतराम जो है, वो भी माँ-बाप से कम नहीं होता। इसलिए उनकी इज़्ज़त एहतराम करना और उनकी कदरदानी करना, उनके साथ हुस्न सलूक रखना, उनको जोड़ के रखना, अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन जानिए जो आपके साथ मुंसलिक हैं रिश्ते, वो भी आपके माँ-बाप के साथ उसी तरीके से हुस्न सलूक करेंगे। तो ये चीज़ें जो हमारी जानने वाली हैं कि अपने जो आज की सोसाइटी में हमारे पास चीज़ें खराब होती आ रही हैं, इसलिए कि कुरान के मुताबिक हमारी इस्लाह नहीं हो रही है। हम जुड़ने वाले नहीं बन रहे, हम प्रेफ़रेंस दे रहे हैं तन्हाई वाली ज़िंदगी को, हम प्रेफ़रेंस दे रहे हैं रिश्तों को छोड़ के बैठने को, हम प्रेफ़रेंस दे रहे हैं ख़्वाहिशों के पीछे भागने को, हम प्रेफ़रेंस दे रहे हैं अपनी मर्ज़ी और ख़्वाहिशों की इत्तबा करने को। यकीन जानिए यही वो बीमारियाँ हैं जिन्होंने घरों के सुकून को बर्बाद किया हुआ है। यही वो बीमारियाँ हैं जिन्होंने हमारी ये अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसको अजीरन बनाया हुआ है। अल्लाह के कुरान ने जब रिश्तों में आप मुंसलिक वो जब खुतबा निकाह होता है तो ऐ लोगों जिन रिश्तों को अल्लाह के नाम से जोड़ने लगे हो, अल्लाह के दीन के मुताबिक जोड़ने लगे हो, उनको तोड़ने और ख़राब करने से डरना। ये जो आपको खुतबे दिए जाते हैं तो हमारा यही तो मामला जानने वाला है कि हम उन रिश्तों को जिनको कायम किया है, उनको जोड़ने और निभाने की फ़िक्र में नहीं है, हमें उनकी कदर नहीं है। कदरदान रहना, उस रिश्ते का कदरदान रहना और अपने खामद का कदरदान रहना, ये तो आपको हदीस बुखारी शरीफ में भी मिलती होती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जब मेराज का था, आका करीम जब मेराज का सफ़र किया था, तो तब जब जहन्नम की तरफ झाँक के देखा था, तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने औरतों की तादाद को ज़्यादा पाया। तो तब जब पूछा गया कि यहाँ पे औरतों की तादाद ज़्यादा क्यों थी? तो आका करीम ने फरमाया, इसलिए कि ये शुक्रगुज़ार नहीं होती हैं या अपने खामद की शुक्रगुज़ार भी नहीं होती। वो बहुत अच्छा भी उनके साथ रहता है, तो अगर कोई एक मामला भी वो नहीं करता, तो उसके ऊपर ये नागवारी से ये कह देती हैं कि हमने तुम्हारे अंदर भलाई नहीं देखी। ये अल्फ़ाज़ अपनी ज़ुबानों से रोक दीजिए, अपने खामद की भी शुक्रगुज़ार बनिए और अपने रब के भी शुक्रगुज़ार रहिए। एक कॉलर मौजूद है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान। आप सुनाएँ कैसी हैं? क्या जी, पूछेंगी? मैं भी ठीक-ठाक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो दूसरा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। तो हमेशा अल्हम मैं देखती हूँ मगर फ़ोन नहीं कर रही कि आप डिस्टर्ब होंगी। तो आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हमारी सांसों में बसे हैं खुशबू की तरह। जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अल्लाह करीम आपको सेहत कामिला दे, अल्लाह करीम आपको ईमान और सेहत की दौलत से माला-माल रखे और अल्लाह पाक हम लोगों को एक-दूसरे की मोहब्बतें अल्लाह की रज़ा में करने की तौफ़ीक दे और इन मोहब्बतों को कबूल फ़रमाए। जज़ाकिल्लाह। तो बात हम कर रहे हैं कि जो अच्छी बीवियाँ हैं, उनकी सिफ़ात की बात हो रही है और उनमें कौन-सा मामला जो है, वो ख़ैर का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान के मुताबिक रखा गया, उन चीज़ों को हाइलाइट करना है, उनके ऊपर बात करनी है। फ़स्सालिहात की बात आती है, कानितात की बात आती है, आबिदात की बात आती है, साइहात की बात आती है,
ताइबात की बात आती है, ये सारे अल्फाज जो हैं ये सिर्फ लफ्जों तक महदूद न रहे, हमें अपने किरदार को इसके मुताबिक ढालना है। हमारे किरदार अगर बेहतरीन हो जाएँगे, तो आप यकीन मानिए कि आपके साइकियाट्रिक कहते होते हैं कि आप लोगों को सिर्फ़ बोलने से बेहतर है, अगर 10 घंटे आप सिर्फ़ बात करते हैं, उससे बेहतर है आप 10 मिनट की प्रैक्टिस जारी कर दीजिए, वो ज़्यादा बाअसर होती है। अपने घरों में ये प्रैक्टिस जारी कीजिए, ताकि हमारे घरों के अंदर जो हैं बेहतरी और भलाइयाँ आ जाएँ और मियाँ-बीवी के दिलों में एक-दूसरे के लिए इज़्ज़तें और मोहब्बतें बढ़ जाएँ। इन मोहब्बतों को बढ़ाने के लिए अपने रब की इबादत गुज़ार रहिए, सजदों में बैठ के अल्लाह से दुआएँ माँगिए और आधी रात को सहरी में उठ के अपने रब से दुआएँ माँगिए। अल्लाह करीम हमारे दिलों में एक-दूसरे के लिए मोहब्बतें बढ़ा दे और हमारे रिश्तों को मोहब्बतों और इज़्ज़तों से जोड़ दे। अल्लाह करीम अपने पसंद के रिश्तों में हमें मुलव्वस कर दे इंशाअल्लाह। दुआएँ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन दुआओं को कबूल करे। मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, इस्लाम चैनल उर्दू वालों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम हक़ के ऊपर रखे और हमारी कोशिशों, काविशों को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।